वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। नाजरीन, आज प्रोग्राम में एक दफ़े फिर हम सबसे पहले बात करेंगे जुडिशरी की, कोर्ट की प्रोसीडिंग्स की। ये तो अब शायद हमारी रूटीन की खबर हो गई है। सियासत पर जितनी ही बात होती है उतनी ही बात हम अदलिया पर करते हैं या कोर्ट केसेस की करते हैं जो सियासत से जिनका ताल्लुक़ होता है। मगर आज की जो प्रोसीडिंग्स थी सुप्रीम कोर्ट की, वो फिर भी ज़रा, जिसको हम कह सकते हैं, ज़रा हट के थी। क्योंकि इशू ये था कि आज जो सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स हेडलाइंस की जीनत बनी, उनमें तवज्जो इस बात पे ज़्यादा नहीं दी गई कि केस कौन सा था और उसके अंदर जजेस ने क्या कहा और हुकूमत का क्या मौक़िफ़ था। आज कहानी ये थी कि इमरान खान साहब, तहरीक इंसाफ के जो बानी चेयरमैन हैं, उन्होंने अडियाला जेल से वीडियो लिंक पर केस की समाअत में शामिल होना था। वो पिछली दफ़े जब समाअत हुई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, ये रिमार्क्स दिए थे कि क्योंकि वो भी एक पिटिशनर हैं इस केस में, तो उनका ये हक़ बनता है कि वो भी समाअत में हिस्सा लें। और इसी वजह से जेल अथॉरिटीज़ को हिदायत दी गई थी कि लाइव उनको जो वीडियो लिंक के ज़रिए उनको ये सहूलत मुयस्सर की जाए कि वो भी समाअत का हिस्सा हों। जो ये सारे इंतज़ामात भी हुए थे। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की सरबराही में आज बेंच बैठा था। जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब और जस्टिस हसन अजहर रिजवी साहब, ये सब बेंच में मौजूद थे। दिलचस्प बात गालबन ये हुई कि कोर्ट रूम 1 की जो प्रोसीडिंग्स हैं, जो अमूमन लाइव उनकी स्ट्रीमिंग होती है, कई दफ़े टीवी चैनल्स भी वो स्ट्रीम दिखाते हैं, आज वो जो लाइव स्ट्रीमिंग थी वो नहीं नशर हुई। और अभी तक मेरे जैसे लोगों को तो समझ नहीं आया कि इसकी क्या वजह है। ऑब्वियसली जो गुफ्तगू हुई ज़्यादा वो समाअत के दौरान इसी बात पे हुई कि तरामीम जो है वो हुई हैं और पार्लियामेंट का इसमें क्या रोल है, ऑर्डिनेंस के हवाले से क्या बात है, ऑर्डिनेंस के ज़रिए क्यों हुकूमतें जो हैं वो लेजिस्लेशन करती हैं, पार्लियामेंट का जो हक़ है वो उसको क्यों नहीं दिया जाता। और साथ में हम ज़िक्र करेंगे जो अदलिया के हवाले से भी एक मामला चल रहा है, हुकूमत हो या हुकूमत के हम कह सकते हैं इत्तेहादी हों, उनकी तरफ से बार बार तनकीद की जा रही है और सवाल उठाए जा रहे हैं जज जस्टिस बाबर सत्तार साहब की ग्रीन कार्ड के हवाले से। यहाँ तक कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से हम कह सकते हैं कि दूसरी मरतबा एक क्लैरिफिकेशन सामने आई है कि क्या मामला थे, मगर फिर भी तनकीद जारी है। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जा रही हैं हुकूमत के नुमाइंदों की तरफ से, और वो जो है वो पाकिस्तान टेलीविज़न भी उनको दिखा रहा है। इस सब मामलात पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है हसनात मलिक साहब, रिपोर्टर है, बहुत गहरी नज़र रखते हैं कोर्ट के मामलात पे, और हमें ज्वाइन किया मरियम नवाज़ खान साहिबा ने, ये भी कोर्ट के मामलात पे बहुत गहरी नज़र रखती है। वेलकम टू द शो जेंटलमैन एंड लेडी। हसनात साहब, कोर्ट केस की क्या बात करें, वो तो मैं मेरे ख्याल में आज सब भूल ही गए कि केस क्या था। पहले ये बताएं कि वो कोर्ट रूम 1 की लाइव ट्रांसमिशन का क्या बना। टीवी चैनल्स का तो सबको ही मालूम था कि वो शायद ना दिखाएं, बिकॉज ऑब्वियसली पेमरा की तरफ से हिदायत दी गई हैं कि इमरान खान साहब की तस्वीर और बयानात उस तरह नहीं चलाए जाएंगे, बट यूट्यूब पे भी आज ट्रांसमिशन नहीं हुई। जी बिल्कुल, ये सबके लिए हैरानगी है कि क्या एक SOP बने कि जी 184(3) के हर केस जो है वो लाइव टेलीकास्ट होगा। अच्छा, ये अब असूल तय ये है असूल SOP के तहत। कमेटी 2 जजेस की थी, जैसे अतर मिनल्ला और जैसे मोहम्मद अली मजहर, इन्होंने SOP बनाए थे कि आम केसेस में भी रिकॉर्डिंग होगी। अच्छा। वो शाम को 4 बजे के बाद सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे अवेलेबल होगी। लेकिन हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी प्रैक्टिस वो छोड़ दी, वो SOP कोई फॉलो सुप्रीम कोर्ट नहीं कर रहा। अच्छा। सुप्रीम कोर्ट में अगर आप देखें सहाफियों के हवाले से जो जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन सो मोटो केस है वो लाइव टेलीकास्ट नहीं होता, और कई सेंसिटिव मैटर हैं वहाँ अवॉइड कर दिया जाता है। जो एक है कि बाद में जी वो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे अवेलेबल हैं, वहाँ भी बात हो रही है कि नहीं होती सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग। यहाँ जो आज जो है मामला, ये जो है वो बेंच ने फैसला नहीं किया कि नहीं होगी लाइव। अच्छा, बेंच ने नहीं किया। और मेरी इत्तला के मुताबिक कुछ जजेस को तो ये भी नहीं मालूम था कि अब ये लाइव चल रहा है या ये ऐसे ही चल रहा है। अच्छा, उनको तो मालूम ही नहीं था कि क्या हो रहा है। क्योंकि ये मामला इत्तलात ये है कि जी
جو ہے وہ حکومت کی طرف سے کوئی انفارمل ریکویسٹ تھی یا جو بھی نامعلوم افراد نہیں تھے، حکومت کی طرف سے ریکویسٹ تھی. لیکن یہ چیف جسٹس قاضی فیصہ جو ہیں اصل میں یہ جو سپریم کورٹ یا عدلیہ میں اسٹرکچر ہے اس طرح ہے کہ چیف جسٹس بہت میٹر کرتا ہے اور وہ انہی کی اتھارٹی پرویل کرتی ہے، تو بظاہر یہی ہے کہ انہی کا فیصلہ ہے اور انہوں نے یہ کیا کہ نہیں دکھانی. اور اس کی وجہ جو ہے، جو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی کنوکٹڈ پرسن ہے اس کو کیسے جی پھر دکھایا جائے، حالانکہ کنوکٹڈ کو اگر آپ نے رائٹ آف آڈینس دے دی ہے تو پھر ایک پریکٹس ایس او پی، اپنا ایس او پی کس طرح آپ گیو اپ کر رہے ہیں. تو یہ بات ہے. ویسے میرا خیال ہے کہ اس پہ بہتر ہوتا کہ بینچ خود جو ہے پہلے فیصلہ کرتا اور یہاں آ کے بتا دیا جاتا، بجائے اس کے کہ اس سے مزید ایک چیز ہوئی ہے کہ سپریم کورٹ میں بھی وہی بیانیہ چل رہا ہے جو ہماری حکومت کا، ہماری ایگزیکٹو کا ہے کہ جو بانی ہیں عمران خان پی ٹی آئی کے جو بانی ہیں، ان کی کہیں تصویر نظر نہ آئے، ان کی کوئی اسٹیٹمنٹ اس طرح نہ آئے. تو یہی آئی سپریم کورٹ جو بڑی ایپیکس کورٹ ہے، وہاں بھی وہی پریکٹس جو ہے وہ چلی ہے. بٹ ایکسائٹمنٹ تو آج تھی، اس کو تو اب ہم تصویر چاہے نہ دکھا سکیں، بٹ ایک اور صرف کوئی ایسی ایکسائٹمنٹ نہیں تھی، وہ صرف اس لیے تھی کیونکہ کسی کی اتنے عرصے سے نہیں شکل دیکھی تو ابھی سے قیاس سرائی خواہ کی ہو جاتی ہے کہ بال سفید ہو گئے ہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو آئی تھنک کورٹ میں کیا ماحول تھا اس حوالے سے مریم صاحبہ؟ آج کورٹ روم میں جب شروع سماعت ہوئی تو پہلے تو یہ مسئلہ ہو رہا تھا کہ آڈیو کا کچھ ایشو آ رہا تھا، تو ان کی طرف سے آواز نہیں آ پا رہی تھی. تو پہلے یہ بحثیں چل رہی تھیں بینچ کے آنے سے پہلے کہ پتہ نہیں عمران خان آئیں گے تو آج کیا کہہ دیں گے. ویسے بھی انٹرنیٹ از آلسو ویری انریلائبل ان پاکستان. بالکل. تو یہ والی بڑی بات ہو رہی تھی کہ پتہ نہیں ابھی بھی یہ لائیو اسٹریم پہ بھلے موجود ہوں، کوئی اینڈ ٹائم پہ کوئی ٹیکنیکل فالٹ نہ آ جائے، لیکن بینچ میں ان کو بولنے کا موقع ہی نہیں ملا. اوور آل جو سچویشن تھی وہ یہ تھی کہ جو کورٹ روم تھی اس میں پی ٹی آئی کے سارے رہنما، بہت سے عمران خان کی بہنیں، ان کے وکلا بڑی تعداد میں تھے. پھر جبکہ ان کا کیس سے کوئی تعلق نہیں ہے. نہیں، وہ صرف اس لیے آئے تھے کیونکہ عمران خان کی اپیرنس تھی. پھر میڈیا کی ایک بڑی تعداد، کوئی اراؤنڈ 50-60 جرنلسٹ تو دونوں طرف میں تھے، اور اس کے علاوہ جو اپنے وکلا کے ساتھ لا کلرکس وغیرہ بہت رش تھا کورٹ روم میں شروع میں. اور اس کے ساتھ یہ تھا کہ آج کی جب سماعت شروع ہوئی تو ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا تھا کہ شاید عمران خان کو موقع ملے، لیکن ظاہر ان کو موقع اس لیے نہیں مل سکتا تھا کہ ان کو اس کیس میں ایز اے پارٹی بلایا گیا ہے. وہ اس لیے نہیں ہے کہ کسی ایک ہیئرنگ پہ انہوں نے آنا ہے، اب سے انہوں نے ہر ہیئرنگ کے اوپر آنا ہے. تو آج وہ آئے، ظاہر ہے لائیو اسٹریم تو نہیں تھا، تو لائیو اسٹریم کے علاوہ جو ہیئرنگ شروع ہوئی تو جو خواجہ حارث مین کیس میں ان کو ریپرزینٹ کر رہے تھے، ان کو بلا کے چیف نے پوچھا کہ چیف جسٹس نے کہ آپ بتائیے کہ کیا آپ کو فی دے رہے ہیں، معاوضہ مل رہا ہے کہ آپ نمائندگی کریں گے؟ تو خواجہ حارث نے کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہے. لیکن بہرحال ان کو کہا گیا کہ آپ بیٹھ جائیں. اس کے بعد سماعت کا آغاز ہوا. ایک ایکیڈیمک بحث تھی، وہی جو گورنمنٹ کی تھی کہ کوئی فنڈامنٹل رائٹس نہیں تھے نیب امینڈمنٹس کے ساتھ جڑے. عمران خان کا جو کیس تھا وہ ٹوٹلی پولیٹیکلی موٹیویٹڈ تھا اور اس کا نہیں بنتا تھا کوئی بنیادی حقوق سے تعلق، اس لیے جو ججمنٹ ہے وہ سسٹین ہی ہے. اس سارے کے دوران ایک دفعہ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا بھی کہ مختوم علی خان یہی دلائل دے رہے تھے کہ ان کی جو گورنمنٹ تھی اس نے خود آرڈیننسز کے ذریعے یہی نیب ترامیم لانے کی کوشش کی. جب ہم اس کو ایز اے لیجسلیشن لے آئے تو انہوں نے اس کو چیلنج کر دیا. تو اس پوائنٹ پہ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ رسپونڈنٹ نمبر 1 یعنی عمران خان موجود ہے، ان سے پوچھ لیتے ہیں. تو چیف جسٹس نے کہا کہ نہیں ایسا کرتے ہیں، پہلے مختوم صاحب ہی کمپلیٹ کر لیں اپنے آرگیومنٹس، تو ہم ایک ہی دفعہ عمران خان سے بولیں گے. تو 2.5 گھنٹے کی سماعت میں عمران خان کو بولنے کا کوئی موقع نہیں دیا گیا. ہاں، وہ جو اس طرف بیٹھے تھے ان کا مائک بھی آف تھا، وہ کچھ لائٹنگ ایڈجسٹ کروا رہے تھے، کبھی کچھ لائٹس آن کروا رہے تھے، کبھی کچھ بند کروا رہے تھے. وہ تو ہمیں معلوم ہے کہ ان کو لائٹنگ کے بارے میں بڑا پتہ ہے. بالکل. تو وہ اسی میں لگے تھے وہاں پر، اور ظاہر ہے 2.5 گھنٹے ایک لمبا ٹائم تھا جس میں عمران خان کو خاموش بیٹھ کے سننا پڑا. تو انہوں نے سنا. بہرحال وہ وہاں پر جو کوئی بھی اڈیالہ جیل کے تھے وہاں پر سٹاف، ان سے باتیں بھی ہمیں کرتے دکھائی دے رہے تھے. لیکن اوور آل کورٹ روم میں یہ تھا کہ ہر کوئی ان کی ایکسپریشنز کو نوٹ کر رہا تھا اور وہ کافی حشاش بشاش ٹھیک ٹھاک لگ رہے تھے. کورٹ کی پروسیڈنگز پہ یعنی کہ کوئی سر، اسی لیے شاید ہم جیسے لوگوں کو یہ بھی نہیں معلوم کہ پھر کیا ہوا. آئی مین اٹس جسٹ بین پٹ آن، واٹ نیکسٹ؟ آئی مین ان پروسیڈنگز میں آگے کیا ہوگا؟ حسنات صاحب دیکھیں، ابھی چیف جسٹس صاحب بیرون ملک جا رہے ہیں اور یہ غیر مہینہ مدت کے لیے کیس ایڈجرن ہوا ہے. بظاہر یہ ہے کہ یہ اگلے مہینے یا مے بی آخری مئی کے دنوں میں لگے کیس، تو اب یہ 1.5-2 ہفتے تو نہیں لگیں گے. عمران خان صاحب کے لیے یہ ہے کہ وہ ابھی جو ان کے وکلاء سے یا جو سیاسی لوگوں سے اپنے جو پارٹی کے ہیں ان سے ان کی ملاقات نہیں ایسا ہوئی. وہ انہیں بتائیں گے کہ کیا بات انہیں کرنی چاہیے.
یہ بڑا اصل امپورٹنٹ چیز ہے. تو جی نہیں اب لیکن ان کی ملاقاتیں ہو جائیں گی اپنے, لیکن وہ ان کو ملے گا موقع. نہیں موقع کیا ان کو سپریم کورٹ میں ضرور ملے گا آپ کے خیال؟ جی بالکل, وہ تو ظاہری بات ہے, وہ ان کا کوئی وکیل نہیں ہے, ان کے پوائنٹ آف ویو لازمی سنا جائے گا, ادروائز اسی وجہ سے ان کو بٹھایا گیا ہے. لیکن دیکھیں میں دیکھ رہا تھا کہ تاریخ کیا کیا نظارے دکھاتی ہے. 2019 میں جب جسٹس قاضی فیصل جو اس وقت چیف جسٹس ہیں وہ اور سرینا عیسیٰ جو ہیں وہ تھے, اور وہ کیس اپنا پلیڈ کر رہے تھے. عمران خان وزیر اعظم تھے. آج عمران خان جو ہیں وہ مجبور جس طرح بیٹھے تھے, اور ان کی بہنیں جو ہیں وہ کورٹ روم میں تھیں, اور قاضی فیصل صاحب جو ہے وہ چیف جسٹس اور وہ کیس سن رہے ہیں اور سارا کچھ کر رہے ہیں, اور انہی کی اجازت سے عمران خان صاحب موجود تھے کورٹ روم. جی بالکل. تو یہ ایسی چیزیں جو ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں کہ بڑا جو ہماری تاریخ میں بظاہر یہ لگتا ہے کہ ہدایت کار وہی رہتے ہیں, لیکن کردار چینج ہو جاتے ہیں. کردار بھی صرف چینج نہیں ہوتے, صرف ایک طرف سے دوسری طرف, وہ سٹیج کی سائیڈیں چینج. یہ بڑا ایک انٹرسٹنگ میرے لیے تھا کہ بھئی یہی کورٹ روم نمبر 1, یہاں قاضی فیصل صاحب بڑے جذباتی ہو گئے, سرینا عیسیٰ بڑی مشکل, اور یہ پرائم منسٹر تھے عمران خان. آج پرائم منسٹر میں دیکھ رہا تھا کہ وہ کس طرح مجبور بیٹھے ہیں, اور ان کی فیملی جو ہے وہ کس طرح سن رہی ہے اور کیس کو دیکھ رہی ہے. تو یہ چیزیں اسی طرح ہی چلتی ہیں پاکستان میں. اچھا آپ دونوں سے, مریم صاحبہ, حسنات صاحب آپ سے بھی پھر یہ پوچھوں گی کہ بہت آبویسلی گزشتہ 1-2 دن میں ہم نے پریس کانفرنسز دیکھی حکومت کے نمائندوں کی طرف سے. حکومت کے نمائندے تھے, اتحادی تھے, بہت تنقید ہوئی عدلیہ کو لے کے. آبویسلی ہمیں معلوم ہے کہ وہ بابر ستار صاحب کی ہو رہی تھی, بٹ وہ پھر پوری عدلیہ اس میں آ جاتی ہے. تو گزشتہ روز کوئی گفتگو بھی ہو رہی تھی, کوئی اس طرح کی قیاس رائے بھی ہو رہی تھی کہ جواب آئے گا, یہ اس طرح بات نہیں ہو سکتی. ڈڈ دیٹ کم اپ ٹوڈے؟ کوئی اس کے اوپر آپ لوگ سوچ رہے ہیں کہ کوئی سپیریئر عدلیہ سے جواب آئے گا, آنا چاہیے؟ دیکھیے ابھی تک کوئی سپریم کورٹ سے تو ایسا جواب آیا نہیں آفیشیلی, اور نہ ہی آنے کا کوئی امکان ہے. ہاں آج کیس کے دوران جسٹس اطہر مناللہ, کیونکہ گزشتہ روز جب فیصل ووڈا نے کی پریس کانفرنس تو انہوں نے جسٹس اطہر مناللہ کے اوپر ایک بڑا چنگ بولا, ان کو مخاطب کر کے بہت زیادہ باتیں کی. تو جسٹس اطہر مناللہ نے آج اٹارنی جنرل کو مخاطب کر کے کہا کہ اب آپ اپنی پراکسیز کے ذریعے ہمارے خلاف ججز پر باتیں کرائیں گے, اور پھر یہ بھی کہا کہ آپ ان کو کرنے دیجئے باتیں, اور یہ کہا کہ اس سے ہوگا یہ کہ جو پریس کانفرنسز کر رہے ہیں ایکسپوز وہی ہوں گے. اور جسٹس اطہر مناللہ نے یہ بھی کہا کہ ہمارے بارے میں یہ کہا گیا کہ ہماری پگڑیاں فٹ بال بنا کے اچھال دیں گے, تو اس طرح کی ظاہر ہے کہ وہ اس کا مطلب ہے کہ ججز فالو کر رہے ہیں اس چیز. اصل میں جو رسپانس آنا ہے وہ عدلیہ کی طرف سے اگر آنا ہے تو وہ عدلیہ کے سربراہ کے تھرو ہی آنا ہے, تو وہاں سے تو کچھ آتا دکھائی نہیں دے رہا ہے. ہاں جسٹس بابر ستار کا بہانہ ضرور بنا, پچھلے 3 دن سے یہ پریس کانفرنسز کا سلسلہ جاری ہے. اس کو شروع ہی گورنمنٹ کی سائڈ سے کیا گیا تھا, پہلے اٹارنی جنرل کی جانب سے کلیریفیکیشن آئی, دین لا منسٹر, انفارمیشن منسٹر, اب چلتی جا رہی ہے. تو لگتا نہیں ہے کہ کوئی ادارہ جاتی رسپانس آئے گا. جی ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹا سا بریک, ویل بی رائٹ بیک, اور ہم اپنے مہمانوں سے گفتگو جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین, ہم گفتگو کر رہے ہیں حسنات ملک صاحب سے, مریم نواز خان صاحبہ سے, اور ہم ان سے بات کر رہے ہیں عدلیہ کے حوالے سے اور جو سپریم کورٹ میں آج پروسیڈنگز ہوئی. جی حسنات صاحب, بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے بابر ستار صاحب کے حوالے سے کہ اتنی حکومتی نمائندوں کی پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں عدلیہ کی طرف سے, وہ بس اسلام آباد ہائی کورٹ سے جواب آیا وہ پریس ریلیز کی صورت میں. قاضی فیصل سے تو اطلاعات یہی ہیں کہ وہ فیصل ووڈا صاحب کے حوالے سے ان کی اچھی رائے نہیں ہے, لیکن وہ بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ وہ اس پوری صورتحال سے نیوٹرل ہو رہے ہیں, نہ وہ اس میں نہیں پڑھنا چاہتے, وہ بیرون ملک جا رہے ہیں. حالانکہ بڑی اس وقت کریٹیکل پوزیشن ہے عدلیہ اور آمنے سامنے ایگزیکٹو, لیکن وہ جا رہے ہیں. تو اس سے بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ ان کو انٹرسٹ کم کر رہے ہیں اس معاملات میں. تو جہاں تک یہ معاملہ ہے بابر ستار صاحب کا, یہ مسئلہ شروع ہوا 2 دن پہلے ایک لیٹر جو جسٹس بابر ستار نے 27 اپریل کو لکھا تھا, اور یہ 22-23 اپریل کو ان کی میٹنگ ہوئی تھی فل کورٹ. وہاں یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ جی اگر ہم نے کارروائی جوڈیشل سائڈ پہ دیکھنا ہے تو یہ ججز جن کے ساتھ جو بھی چیزیں ہوئیں یہ ایک ڈاکومنٹڈ کر کے یہ بھیجیں کمیٹی کو, پھر ہم کریں. وہ چیز لیٹر جو ہے وہ اس کنٹیکسٹ میں بھیجا گیا. وہ اب ایک جرنلسٹ کے پاس ملا, اس نے خبر دے دی. اب اس میں جو حکومتی سائڈ ہے وہ یہ کہتی ہے جی کہ یہ ججز سائڈ سے جاری کیا گیا ہے, لیک کیا گیا ہے.
ججز سائڈ یہ سمجھتی ہے کہ یکدم اٹارنی جنرل جو ہیں وہ انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی اور تو وہ کوئی حکومت کی نئی اس میں چال ہے. تو مسٹرسٹ بڑا زیادہ ہے اس وقت ایگزیکٹو کا اور عدلیہ کا اور بڑھ رہا ہے. لیکن کل بتایا جا رہا ہے کہ پرائم منسٹر آفس میں کوئی ہائی لیول میٹنگ بھی ہوئی وہاں گزشتہ روز. اچھا جی اسی حوالے سے اسی حوالے سے کہ جو موجودہ حالات بن گئے ہیں تو وہاں یہ ہوا کہ جی ایک طرف پی ٹی آئی سے نمبر آزما ہیں اور ایک طرف یہ ججز کے ساتھ, تو یہ اچھا نہیں, ججز کے ساتھ کوئی انسٹیٹیوشنل ڈائلاگ کرنا چاہیے. سر یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں یہ احساس ہے حکومتی سرکلز جی میں؟ یہ حکومتی ایک آدھ جو کوئی تھے ان میں سے پارٹیسپینٹ انہوں نے سجیشن دی. صحیح. باقی تو کسی نے ایسی میرا خیال ہے کہ وہ نہیں خواہش بھی ہو تو وہ خواہش کا اظہار نہیں کر سکتے نا. تو وہ جب یہ بات ہوئی تو کہا گیا کہ جی ٹھیک ہے آپ چلیں, لیکن بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ جو اس قسم کی پریس کانفرنسیں چل رہی ہیں یہ کوشش تو حکومت کی یہ ہے کہ تاکہ پریشر آئے ججز پہ تاکہ وہ پھر بھی وہ بات کریں. اور اتنا تو دوسری طرف یہ لگ رہا ہے کہ ججز کسی موڈ میں نہیں ہے کہ وہ پیچھے ہٹیں گے. اور اگر قاضی صاحب جو ہیں, جو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت 6 مہینے میں سب سے بڑی سپورٹ ہے موجودہ حکومت میں, کیونکہ ان کا جو پوائنٹ آف ویو 9 مئی کے معاملے میں وہ بار بار ذکر کرنا, وہ کہتے ہیں کہ جی ایک بڑا واقعہ ہے, اس پہ کنسرن شو کرتے ہیں سوشل میڈیا کے والد, وہ ان کی ایگزیکٹو کے بھی وہی کنسرن ہیں جو قاضی صاحب کے ہیں. لیکن قاضی صاحب اگر سائڈ پہ ہو رہے ہیں تو دوسرے ججز تو میرا خیال ہے کہ وہ ہر معاملے میں اب ان چیزوں پہ نوٹس لیں گے اور حکومت کے لیے پریشانی ہوگی. دوسری طرف پی ٹی آئی ہے, ان کو ریلیف ملیں گے. جب پی ٹی آئی کو ریلیف ملیں گے تو پھر موجودہ تو سر آپ کی اگر میں بات سمجھوں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ قاضی صاحب اس میں پڑھنا نہیں چاہتے جی تو اس کی وجہ سے پھر حکومت کا تو جو سٹینڈ ہے سو ہے, مگر باقی جو عدلیہ ہے وہ اب مطلب کہ وہ بھی کانفرنٹیشن سے پیچھے نہیں ہٹ رہی. اگر قاضی فائز عیسیٰ صاحب نہیں بھی چاہ رہے یا چاہ رہے ہیں کانفرنٹیشن, وی ڈونٹ نو واٹ ہی از تھنکنگ. بار بار قاضی صاحب بھی کہتے تھے کہ یہ ججز کو جواب خود کیوں نہیں دیا, یہ اگر پریشر نہیں لے سکتے تو ان کو سٹینڈ لینا چاہیے, کنٹمپٹ دیتے, اور یہ وہ اب وہ ججز کر رہے ہیں وہ ساری چیزیں. بالکل انہوں نے وہ کہا تھا نا کہ اور یہ اب جو جس طرح ہے نا کہ قاضی صاحب نے اپنا انٹرسٹ بھی نہیں کہ میں نے ایکسٹینشن نہیں لینی, اور یہ تو ججز کو ظاہری بات ہے اب وہ دیکھیں گے کہ جو اگلے فیوچر کے چیف جسٹس ہیں جنہوں نے 3 سال رہنا ہے ان کی کیا سوچ ہے, تو وہ اس کو دیکھیں گے. تو میرا خیال ہے کہ اب ایگزیکٹو زیادہ اپنی مشکلات میں پھنسے گی, کیونکہ دن بدن ہم دیکھ رہے ہیں پی ٹی آئی کو ریلیف مل رہے ہیں. جب پی ٹی آئی کو ریلیف ملیں گے وہ مزید پریشر آئے گا ایگزیکٹو پہ, مقتدر حلقوں پہ. صحیح. مریم صاحبہ آپ بہت ایک کمپلیکس پکچر پینٹ کی ہے حسنات صاحب نے. آپ اتفاق کریں گی کہ یہ اب معاملہ جو ہے مطلب کہ جو مجھے سمجھ آیا وہ یہ ہے کہ کانفرنٹیشن بڑھ رہی ہے اور شاید بڑھتی ہی رہے گی, اور قاضی صاحب اس میں کوئی میڈیٹ کرنے کے شاید نہ ان کے پاس شاید اتنی سپیس ہے نہ موڈ ہے. دیکھیے اگر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے پہلے ہی دن سے ان 6 ججز کے لیٹر پر اور اس سے پہلے جس طرح سے عدلیہ کے اندر ہوتی تھی انٹرفیرنس اور وہ پہلے بات کیا کرتے تھے, اگر وہ پہلے ہی دن اپنا ایک ہارڈ کور قسم کا سٹینڈ سامنے رکھ دیتے اور وہ اپنے 6 ججز کے ساتھ کھڑے ہو جاتے تو شاید آج صورتحال مختلف ہوتی. اس وقت انہوں نے ایگزیکٹو کو ڈیفینڈ کیا. اب آ کے سچویشن یہ ہو گئی ہے کہ ججز اپنی طرف بولنے لگے ہیں. اگر چیف جسٹس ایک طرف کھڑے ہیں, بیچ میں اگر فار ایگزامپل کھڑے ہیں, تو باقی پوری عدلیہ ایک طرف کھڑی ہے. تمام ججز یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے اپنی کیپیسٹی میں جو ہم کر سکتے ہیں وہ کرنا چاہیے. یہی ججز کے اوپر تنقید بھی ہو رہی تھی, اب وہ کر بھی رہے ہیں. تو اب یہ جو پوری صورتحال ہے کہ جس میں یہ بات ہو رہی ہے کہ نہیں کوئی ادارہ جاتی ڈائلاگز ہو جائیں, آپس میں معاملات حل ہو جائیں, اس کی طرف بھی تب جاتے ہیں جب آپ نے پہلے دن سے کوئی سٹینڈ لیا ہوتا. اگر چیف جسٹس پہلے دن ہی کہتے کہ وہ اپنے ان ججز کے ساتھ کھڑے ہیں اور ایگزیکٹو کو یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہیے, پھر دونوں ادارے بیٹھ کے بات بھی کر سکتے تھے, چیزیں طے بھی ہو سکتی تھی. لیکن جب آپ پہلے دن سے ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہے کہ کسی قسم کی انٹرفیئرنس ہوتی ہے, تو اب آپ اپنے ججز کو کیسے ساتھ بٹھائیں گے اور آپ ایگزیکٹو کو کیسے لے کر چلیں گے, یہ پورا پرابلم ہے. اب اس میں اگر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا جو رہ گیا ہے ٹینیور 5 ماہ کا, اس میں اگر وہ خاموشی سے کٹ جائے تو آئی تھنک دیٹ ول بی مور بیٹر. ہاں مسئلہ ان چیف جسٹس پر ضرور ہوگا جو آئندہ آنے والے ہیں. یہ جو حسنات صاحب بات کی نا مریم صاحبہ نے کہ 5 مہینے رہ گئے, یہ خاموشی سے کٹ جائیں تو اچھا. بٹ سر جس ججز کا تو ہمیں موڈ نظر آ رہا ہے, بٹ حکومت بھی تو دیکھیں پیچھے نہیں ہٹ رہی. پریس کانفرنس میں پریس کانفرنس ہو رہی ہے. دیکھیں وہ ایک سائڈ سے جیسے میں وہی بتا رہا ہوں کہ ایک سیکشن جو ہے وہ تو کوشش کر رہا ہے کہ کوئی معاملات چلیں, کیونکہ ہم کنفرنٹیشن نہیں, اس وقت حالات نہیں موافق کہ ہم ججز کے ساتھ لڑائی کریں. لیکن دوسری طرف بظاہر یہ وہی لگ رہا ہے کہ وہی اسٹریٹجی جو ہم دیکھ رہے تھے کہ پنجاب اور کے پی اسمبلی کے الیکشن کروانا چاہ رہے تھے عمر عطا بندیال صاحب اور ان کے ہم خیال ججز, ان کو اٹیک کیا جاتا تھا. وہ حالات ڈیفرنٹ تھے. اس وقت جوڈیشری میں تقسیم تھی اور ان میں سے کچھ ججز وہ تھے جو
ماضی میں ایگزیکٹو کے ہمارے مقتدر حلقوں کے قریب تھے وہ ایک حد سے آگے نہیں جا سکتے. یہ جو ججز ہیں اس وقت یہ وہ ججز نہیں ہیں جو یہ تو پی ٹی آئی کے وکٹم رہے ہیں ان میں سے بہت سارے. جی بالکل. اور یہ ججز جو ہیں انہوں نے آگے حد تک جانا ہے اور یہ میرا خیال ہے کہ یہ جتنا کیونکہ اس کے آپ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں اگر مارشل لا لگے تو اس کی انڈورسمنٹ بھی عدلیہ سے ہوتی ہے, تو عدلیہ کو آپ اس طرح ڈسکارڈ نہیں کر سکتے. ہم نے دیکھا افتخار چوہدری صاحب کے جب ان کی مشرف صاحب سے لڑائی ہوئی تو وہ پریویل کیا, قاضی صاحب کے خلاف تھی آدھی عدلیہ لیکن وہ پریویل کر گئے کچھ ججز. تو اس وقت تو میجارٹی ہے ججز کی. اسلام آباد ہائی کورٹ, دوسری طرف لاہور ہائی کورٹ دیکھیں, لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس کے ساتھ کنفرنٹیشن چل رہی ہے وہاں. اسی طرح پشاور ہائی کورٹ کا جو فل کورٹ کی میٹنگ کا اجلاس اور وہاں جو ایک آئی ہے, اسی طرح سندھ ہائی کورٹ کی چیف جسٹس کے ریمارک, سپریم کورٹ کی حالات آپ کے سامنے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ اس طرح تو چیزیں اور یہ وہ حکومت بھی وہی مس کیلکولیشن کری ہے جو عمران خان صاحب کی حکومت نے قاضی صاحب کے خلاف, قاضی فائزی صاحب کے خلاف اکیلے تھے یہاں تو ایک پورا انسٹیٹیوشن. نہیں بٹ مس کیلکولیشن تو ہے نا سر, کیونکہ اس کے وہ نتائج آج بھگت رہی ہے نا پی ٹی آئی, اس کی تو مس کیلکولیشن اس طریقے سے بالکل یہی ہوگا. اور لیکن یہ جو ججز ہیں میں دیکھتا ہوں کہ وہ کوشش تو ان کی جو پرپز یہ تھا کہ ہمیں جو سپیس لی گئی ایک سال میں وہ ہمیں ریٹریو ہم کریں اور زیادہ مسئلہ نہ بنے. لیکن جو جس طرف حالات لے کے جائے جا رہے ہیں میرا خیال ہے کہ پھر یہ ہے کہ یہ کوئی ایسے آرڈر بھی ہوں گے کہ یہ جو حکومت ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہنی مون پیریڈ بھی ان کا ختم نہیں ہوا, تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ اس وقت حالت ہے کہ وہ 5 سال ہنی مون کا زمانہ چلا گیا. اٹس ناٹ ان فیشن اینی مور. بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا, آپ نے ہمارے لیے. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹی سی بریک, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے بجلی اور جو آئی ایم ایف کے ساتھ حکومت کے مذاکرات ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے بجلی کی قیمتوں کا. جب بھی آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات شروع ہوتے ہیں, پروگرام کی بات ہوتی ہے, تو سب تیار ہو جاتے ہیں بجلی کی قیمتوں میں اضافے کی. اس دفعے بھی اس طرح کی ہی گفتگو ہو رہی ہے. کہا جا رہا ہے کہ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان جو مذاکرات ہو رہے تھے بجلی کی قیمتوں پر, اس میں بات ہوئی. یہ بھی کہا گیا ایک دو میڈیا رپورٹس میں کہ پاکستانی حکومت جو ہے, پاکستانی حکام وہ چاہتے تھے کہ جو عام صارفین ہیں ان کے ریٹس میں اضافہ کیا جائے تاکہ جو انڈسٹریل یونٹس ہیں ان کو تھوڑی سی سبسڈی دی جائے, مگر آئی ایم ایف نے اس پر انکار کر دیا. خیبر پختونخوا سے بھی شکایات آ رہی ہیں. کشمیر میں ہم بجلی کی قیمتوں کے حوالے سے مظاہرے دیکھ چکے ہیں جس میں جانیں بھی گئیں. جو خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ہیں انہوں نے بھی لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے وارن کیا ہے وفاقی حکومت کو, اور کہا ہے کہ اس مسئلے کو جلد ہی حل ہونا چاہیے. ایک نجی ٹی وی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے جو پاور ڈویژن کے منسٹر ہیں ویس لغاری صاحب, انہوں نے بھی یہ دعویٰ کیا ہے کہ اگلے سال کی جو بجلی کے ریٹس ہیں ان میں آئی ایم ایف کا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا. مگر ساتھ میں انہوں نے اس بات کا بھی اعتراف کیا کہ جو کیپیسٹی چارجز ہیں ان کی وجہ سے پورا سیکٹر جو ہے وہ ایک جنجال میں پھنسا ہوا ہے. ساتھ میں جو نیٹ میٹرنگ اور سولر یوزرز ہیں ان کے بارے میں بھی مختلف قسم کی رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ وہاں بھی شاید کوئی ٹیرفز میں تبدیلی ہو رہی ہے. بجلی کی قیمتیں کتنی ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں بڑھتے ہوئے, اور جو یہ اب بات کی جا رہی ہے کہ آئی ایم ایف کو بھی یہ احساس ہے کہ اب بجلی کی قیمتیں اتنی زیادہ بڑھ چکی ہیں کہ نہ تو اس سے سرکولر ڈیٹ میں کوئی فرق پڑتا ہے کیونکہ اب لوگوں کی یہ سکت ہی نہیں رہی کہ وہ بجلی کے بل ادا کر سکیں. اس سارے معاملے پہ گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عابد سلیری صاحب, معاشیات ہیں, ایسے ایشوز پہ گہری نظر رکھتے ہیں. ویلکم ٹو دی شو ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب بار بار اب یہ بات کی جا رہی ہے کہ یہ انسسٹینیبل ہو گئے ہیں جو بجلی کے بل ہیں, کہ ایک طرف تو آپ کا گردشی قرضہ ہے وہ اس میں کوئی فرق نہیں زیادہ پڑ رہا, جتنی مرضی بجلی کے بلوں میں آپ اضافہ کر دیں, اور دوسری طرف اب لوگوں کے پاس یہ جس کو ہم کہتے ہیں کیپیسٹی ہی نہیں رہی کہ وہ بل پے کر سکیں. اگر یہ احساس ہو گیا ہے تو سر پھر بھی آئی ایم ایف کے حکام ہوں یا پاکستانی حکومت, ہر دفعے ان کی ڈسکشن اسی صرف ایک بل بڑھانے پر ہی کیوں ہوتی ہے؟ جی شکریہ عارفہ. دیکھیں اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ تھا کہ کیپیسٹی پیمنٹ چارجز نئے جو ہیں وہ بڑھنے سے روکا جائے. کیپیسٹی پیمنٹ چارجز اور جو
انرجی سرپلس ڈیٹ ہے، یہ دو علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں۔ کیپیسٹی پیمنٹ چارجز کا مطلب ہے کہ جو آئی پی پیز ہمارے پاس لگے گے، یا تو ہم ان سے بجلی خریدیں گے، اگر نہیں خریدیں گے تو ان کو ان کا ایک فکس جو ریٹ ہے وہ ان کو پے کر رہے ہوں گے۔ سرپلس ڈیٹ جو تھا وہ اس لیے بنا کہ اگر ہم مہنگی بجلی بنائیں گے اور اس کو سستا بیچیں، یا بجلی کے ہم بل جو ہیں وہ پورے ریکور نہ کر پائیں، تو وہ جو ایک ایریئر جمع ہوتے رہتے ہیں وہ انرجی سرپلس ڈیٹ کی شکل میں اختیار کرتے گئے۔ اب نئے انرجی سرپلس ڈیٹ جو ہے وہ تو اس میں اضافے جو ہے وہ تو اب پچھلے 1 سال سے رک گیا، کیونکہ اب ساری لاگت جو ہے وہ پاس آن ہو جاتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ 2 مہینے کے لیگ کے بعد ایک جو فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز لگائے جاتے ہیں وہ آ جاتے ہیں، جو کہ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں یا گیس کی قیمتوں میں جو اتار چڑھاؤ ہے اس کا امپیکٹ پاس آن کر دیتے ہیں کنزیومر پہ۔ لیکن کیپیسٹی پیمنٹ چارجز جو ہے وہ اب ایک افریق کا شکل اختیار کرتے جا رہے ہیں، کیونکہ جو بجلی مہنگی ہوگی وہ تمام کنزیومر جو کہ افورڈ کر پا رہے تھے وہ اس بجلی کے بل پے کرنا، اب وہ آپ گرڈ سولوشن کی طرف جا رہے ہیں، وہ اپنے سولر پینل لگانا شروع ہو گئے ہیں، اور اگر وہ سولر پینل پہ جاتے ہیں وہ گرڈ سے بجلی نہیں لیتے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے کیپیسٹی پیمنٹ چارجز سر ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ بہت حکومت سولر پینلز کی بات کر رہی ہے، بٹ سر کتنا ریشیو ہوگا جو لوگ ابھی بھی جو لوگ سولر پینلز لگا رہے ہیں اور حکومت کی گرڈ سے باہر جا رہے ہیں، وہ I mean what numbers are we talking about؟ حکومت بار بار اس کا ذکر کرتی ہے، وہ ابھی بہت زیادہ نہیں ہے، کتنی I mean overall اگر آپ نمبرز دیکھیں کہ کتنا فرق پڑ جائے گا؟ اگر گرمیوں میں آپ کی کوئی 22-24 ہزار میگا واٹ جو ہے اس کی ڈیمانڈ ہے، تو ابھی تک کی جو انسٹالڈ سولر اور اس کو وہ جو میئر کیا جاتا ہے وہ جو اکوپمنٹس آپ کے امپورٹ ہوئے ہیں ان کی کیپیسٹی کے حساب سے دیکھا جائے تو کوئی 2-2.5 ہزار میگا واٹ سے زیادہ کا نہیں ہے، یعنی مشکل سے یہ آپ کے 10% کے قریب بھی نہیں بنتا ہے جو یوزج ہے۔ لیکن اس میں مزید اضافہ ہو رہا ہے، اور جو اس وقت پاور ڈویژن کو اصل پریشانی ہے وہ یہ ہے کہ جو امپورٹ ہو چکے ہیں سارے اپلائنسز، اگر ان کی کیپیسٹی کو بھی دیکھا جائے تو وہ ایک اور آپ کا 3 سے 4 ہزار میگا واٹ کا اس میں اضافہ جو ہے وہ متوقع ہے اگر وہ لگ جاتے ہیں۔ اب اس کے حکومت کے لیے 2 درد سر ہیں۔ پہلا درد سر تو یہ ہے کہ اگر بل پے کرنے والے صارفین سولر پہ چلے جاتے ہیں تو پھر وہ جو ہے کیپیسٹی پیمنٹ چارجز وہ بڑھتے رہیں گے۔ ڈاکٹر صاحب میں پھر آپ کی بات یہاں کاٹوں گی کہ معاف کریے گا سر، آپ کی بات میں یہاں پھر کاٹ رہی ہوں۔ مجھے حکومت کے لیے یہ درد سر تو سمجھ آ رہا ہے کہ ان کو لوگوں کے اوپر بہت اعتراض ہے کہ وہ سولر نہ لگائیں، بٹ سر پاور بلز ان سے کلیکٹ نہیں ہوتے۔ مجھے بتائیں پاکستان تحریک انصاف کی جب کی حکومت سے لے کر اب تک ہر حکومت جب آتی ہے تو ہمیں بتایا جاتا ہے اس کیمپین کا جس سے وہ بلز کلیکٹ کرتے ہیں اور وہ بجلی کی چوری روکتے ہیں، اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کیپیسٹی چارجز کا بھی ان کے پاس کوئی سلوشن نہیں ہے۔ تو سر بجلی کے بل بھی ہوں تو وہ بڑھا کے لوگوں سے کلیکٹ کیے جائیں، اگر کوئی سولر کے لیے آپٹ کرے تو سولر سے بھی لوگوں کو روکا جائے۔ ویئر از دا گورنمنٹ؟ اور کیا حکومت کی اس میں کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ کوئی بھی چیز اس میں ٹھیک کرے؟ آپ بالکل درست کہہ رہی ہیں، 2 wrongs they can't make 1 right۔ اگر ہماری آئی پی پیز کے ساتھ پالیسی جو ہے وہ فلاڈ ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایک اور فلاڈ پالیسی کو پروموٹ کیا جائے، وہ بھی اس تناظر میں جبکہ پوری دنیا اس وقت کلائمیٹ چینج کے مسائل سے نبردآزما ہو رہی ہے، جبکہ حکومت نے اپنے خود پلانز انٹرنیشنل NDCs کمٹ کر رکھے ہیں کہ وہ اپنی جو رینیویبل انرجی مکس ہے اس میں اضافہ کر رہی ہوگی ہر سال۔ تو یقیناً یہ دونوں پالیسی جو ہیں یہ دونوں غلط تھیں، پہلے آئی پی پیز کے ساتھ اس طرح کے معاہدے کرنا اور اب سولر انرجی کو ڈسکریج کرنا۔ لیکن ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اسی طرح کی فیصلہ سازی CNG کے کیس میں بھی ہوئی، جبکہ پوری پاکستان کو CNG سلنڈرز کے پیچھے لگا کے اور پھر ایک دم سے گیس کی سپلائی جو ہے وہ اس کو بین کر دیا گیا CNG کو ایز اے ٹرانسپورٹ فیول۔ اسی طرح کی پالیسی ہم نے ڈیزل انجن کے زمانے میں بھی دیکھی، جبکہ ایک دور تھا جبکہ ہر کوئی جو ہے وہ اپنی گاڑیوں میں ڈیزل انجن رکھوانے کے چکر میں ہوتا تھا۔ سر مجھے بتائیں تو بالکل ٹھیک، تو سر یہ جو پھر ڈسکوز کا ایشو ہے اس کے اوپر بھی حکومت کے پاس ابھی تک غلط پالیسی نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ سر ان کے پاس حل نہیں ہے ابھی تک، ڈسکوز کا بھی کوئی فیصلہ حل ہے۔ دیکھیں ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن لاسز جو ہیں ان کو
उनको ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस कम करने की तरफ जाना चाहिए। जितना बिस्क का पूरे साल का बजट होता है, वही तो मैं कह रही हूँ, 2018 से हर हुकूमत हमें बताती है कि वो लॉसेस कम कर रही है, वो बिजली चोरी कम कर रही है, मगर फर्क कोई नहीं पड़ता, व्हिच मींस कि ये सिर्फ दावे हैं। पिछले साल के जो लॉसेस थे 436 अरब रुपए के थे, जो कि बिस्क के पूरे साल के बजट से ज्यादा थे। यानी अगर वो लॉसेस रोक लिए जाते तो आप इतने ही 9 मिलियन खानदान की मजीद कफालत कर सकते थे बिस्क के जरिए, अगर आप और कुछ भी ना कर पाए तो। यकीनन इसका यही हल नहीं कि सोलराइजेशन को डिस्करेज किया जाए। इसके लिए हुकूमत जो है उसको अपने ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस भी कम करना होंगे। फिलहाल एक अपॉर्चुनिटी है कि इस वक्त चूँकि फर्नेस ऑयल जो है उसकी कीमत पूरी दुनिया में कंटेन्ड है, वहाँ से गवर्नमेंट के पास क्वेश्चन मौजूद है कि कुछ उसके इम्पैक्ट को देखती, यानी अगर कल वाला 16 रुपये पर लीटर वाला रिलीफ जो है 15 दिन के लिए ना दिया जाता पैटर्न पे, और उस पैसे को क्रॉस सब्सिडाइज किया जाता एनर्जी में, तो शायद एक अच्छी अप्रोच होती। क्योंकि हमें देखना ये होगा कि इसका लॉन्ग टर्म सोल्यूशन, अभी गर्मियाँ आ रही हैं और गर्मियों में या तो इसका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाजरीन, यहाँ पे लेंगे ब्रेक को, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे जो वजीर आला और खैबर पख्तूनख्वा और जो गवर्नर हैं उनके दरमियान एक वॉर ऑफ वर्ड्स चल रही है। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के आखिर में हम जिक्र करेंगे खैबर पख्तूनख्वा का, जो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला हैं और जो नए गवर्नर बने हैं फैसल कुंडी साहब, उनके दरमियान जो एक लफ्ज़ी जंग चल रही थी वो अब अल्फाज से भी आगे चली गई है। गुज़िश्ता रोज़ ये ख़बर आई कि जो सूबाई हुकूमत है उसने खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद में जो गवर्नर्स एनेक्स थी उसको बंद कर दिया है, इन द सेंस कि वो अब गवर्नर साहब जो हैं वो उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। जो स्पोक्स पर्सन है सूबाई हुकूमत के बैरिस्टर डॉक्टर सैफ, उनका बयान भी सामने आया। इसके बाद उन्होंने कहा कि जी ये फ़ैसला काबीना के इजलास में किया गया, हमें ज़रूरत ज़्यादा है, हमारे बहुत मेंबर्स हैं, वुज़रा हैं, उनकी रिहाइश का मसला होता है, इसलिए हम कोई और बंदोबस्त कर देंगे गवर्नर साहब को आने वाले दिनों में, मगर अभी जो ये एनेक्स है इसमें इतनी गुंजाइश नहीं है कि वो इस्तेमाल कर सके। ये पहला वाक़या ऑब्वियसली नहीं है, दोनों का ताल्लुक़ जो वज़ीर आला हैं और गवर्नर साहब हैं इनका DI खान से है। तो शुरू में जब इनकी लफ्ज़ी जंग हुई, सख्त बयान दिए दोनों ने एक दूसरे के ख़िलाफ़, तो ये लगा कि जैसे ये एक शायद कंस्टिट्यूंसी लेवल की जो फ्रिक्शन है वो सामने नज़र आ रही है। मगर ये जो फैसला है ये तो ज़रा कुछ बात आगे जाते हुई नज़र आ रही है, और इसका जवाब फिर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने भी दिया पार्लियामेंट में। इस सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ हैं अरशद अजीज़ मलिक साहब, रेजिडेंट एडिटर है पेशावर जंग अखबार के। वेलकम टू द शो सर। जी अरशद साहब, क्या मामला है? सिर्फ DI खान की सियासत हमें नज़र आ रही है पेशावर में, या ये कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी कोई सख्त मौक़िफ़ का दिखाने के लिए उन्होंने ये फैसला किया? बहुत शुक्रिया आरिफा। असल में सूरत हाल ऐसी है कि पहले ही मुल्क के अंदर सियासी टेंशन है, आपको पता ही है सूरत हाल का। यहाँ से बयानात जा रहे थे, वज़ीर आला साहब सख्त बयानात दे रहे थे। उसकी वजह ये थी कि वो चाहते थे कि मरकज़ उनके साथ कोई बात करे और जो हमारे वाजिबात हैं 1500 अरब के वो हमें मिलें। प्राइम मिनिस्टर के साथ उनकी एक मुलाकात हुई जिसमें उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल आपके हम जो पैसे देने हैं हम आपको देंगे, लेकिन उसके बाद एक खामोशी हो गई। दोबारा इनकी एक मीटिंग हुई, लेकिन अभी तक कोई ठोस वहाँ पे पेशरफ्त नज़र नहीं आ रही। इस दौरान पे आप इंटेंशंस देखें कि मुख्तलिफ नाम यहाँ पे ज़ेर गर्दिश थे कि उनको गवर्नर बनाया जा रहा है, लेकिन पीपल्स पार्टी ने डेरा इस्माइल खान को चुना। हालांकि उनके पेशावर से भी कैंडिडेट्स के नाम थे, उनके पास मुख्तलिफ इलाकों पे यहाँ पे काफ़ी नाम चल रहे थे, लेकिन उन्होंने वहीं से डेरे से एक बंदे को उठाया जो कि इनका हरीफ है। दोनों आप देखें ना, कुंडी और इनका एक ही शहर है, फिर वो हल्का भी ऐसा है कि इनका, तो वो उसके अंदर इनकी पहले ही एक दूसरे के हरीफ हैं। काफ़ी सालों से इनके चूँकि सियासत चल रही है, वहाँ पीपल्स पार्टी के साथ वो हैं, ये PTI के साथ हैं। तो जो हल्के की सियासत थी या हल्के की तलखियाँ थी,
علاقے کی شہر کی تلخیاں تھی وہ بڑھتی رہیں. تو جب یہ گورنر بن کے یہاں پہ آئے تو انہوں نے بھی شروع میں ایک دو جو بیانات دیے تو ظاہر ہے وہاں پہ علی امین کے پاس اختیارات ہیں اور گورنر صاحب کے پاس تو آئینی طور پر وہ سربراہ ہیں صوبے کے لیکن ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. تو علی امین نے بھی اسی طرح شروع میں آپ نے جیسے بتایا دھمکیاں شروع ہوئیں, دھمکیاں دیتے دیتے آخر میں جو ہے یہ انہوں نے کل جو ہے وہ انیکسی بند کر دی ان کی کہ جی آپ پختونخوا ہاؤس میں نہیں آئیں گے. تو ارشد صاحب میں آپ کی بات سے یہ سمجھی ہوں کہ موقف خیبر پختونخوا کی حکومت کا سخت اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ ان کی بہت شکایات ہیں وفاقی حکومت سے, یا ہم یہ سمجھیں کہ یہ وزیر اعلیٰ صاحب علی امین گنڈاپور صاحب اور فیصل کریم کنڈی صاحب کی جو ذاتی آبویسلی ایک رائیولری ہے ڈی آئی خان کی وجہ سے, یہ اس کا نتیجہ ہے؟ یہ میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ چونکہ آلریڈی ہم ایشو چل رہے تھے وفاق کے ساتھ اور علی امین صاحب کافی ناراض نظر آ رہے ہیں. بجٹ دینا ہے انہوں نے اگلے مالی سال کا اور ان کے پاس ابھی تک کوئی ڈیٹا نہیں ہے کہ کتنے پیسے ہمیں ملیں گے. تو ایک طرف تو وہ آپ کو پتہ ہے غصہ ان کا تھا لیکن ساتھ میں یہ جو کنڈی صاحب کی ہو گئی یا فیصل کریم کنڈی صاحب کو گورنر بنانے کا جو فیصلہ ہوا تو ظاہر ہے اس پر بھی ان کا ریئیکشن تھا. تو یہ دونوں چیزیں اکٹھی ہو گئی ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چلو پہلے تو ایک ایشو چل رہا تھا اور پھر جب کنڈی صاحب آئے تو انہوں نے بھی کوئی ایسی اچھی زبان استعمال نہیں کی بلکہ انہوں نے بھی اسی طرح جو ہے وہ انہوں نے بھی اسی طرح انہوں نے بھی لینگویج استعمال کی جس طرح کے وزیر اعلیٰ صاحب نے بات کی. تو مطلب کہنے کا ہے کہ وہ چیز زیادہ ہو گئی. اب چونکہ ان کا ڈیرے سے تعلق ہے ان کا بھی ہے اور ایک پرانا ان کا تعلق ہے آپس میں تو ظاہر ہے سیاسی لوگ ہیں. تو دوسرا یہ ہے کہ ان کو یہ بھی اندازہ ہے کہ اس سیاست میں اس قسم کی بات آپ نہیں کرتے تو بھی آپ کی سیاست زندہ نہیں رہتی. آپ کو اپنی جو سیاست ہے اور پھر ہلکی بہت بہت شکریہ ارشد صاحب, آپ نے ہمارے لیے وقت. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. Now we will be back on Monday.